क्लास 7 उर्दू। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 9। फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे। सोचें और बताएं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को शायर मशरिक़ के अलावा किन अलक़ाबात से याद किया जाता है? जवाब है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को शायर मशरिक़ के अलावा मुफ़क्किर पाकिस्तान, हकीमुल उम्मा और मुसव्विर पाकिस्तान के अलक़ाबात से याद किया जाता है। सवाल नंबर 2, क्या आप अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बच्चों के लिए लिखी गई 3 नज़्मों के नाम बता सकते हैं? जवाब है, हमदर्दी, पहाड़ और गिल लहरी, मकड़ा और मक्खी। अल्फाज और उनके तलफ़्फ़ुज़। खलवत, खलवत के मायने है तन्हाई, अलहदगी। मुशक्क़त, मुशक्क़त के मायने है मेहनत, तकलीफ़। पिन्हा, पिन्हा पोशीदा, छुपा हुआ। मरातिब, मर्तबा की जमा है जिसके मायने है ओहदा। मुतमन्नी, ख्वाहिशमंद। आशियाना, आशियाना के मायने है ठिकाना या घर। शाहीन की अलामत। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की महबूब अलामत है। अलामत कहते हैं किसी चीज़ के वजूद की तरफ इशारा करना, जिसको वो अपनी शायरी में कभी बास, कभी शहबाज और कभी औकाब के नामों से ज़ाहिर करते हैं। शाहीन को परिंदों का बादशाह कहा जाता है और इसे पहाड़ों का शहजादा भी कहा जाता है, और ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का महबूब तरीन परिंदा है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ये अलामत इस परिंदे के उन आला औसाफ की वजह से इख्तियार की है जो ख़ास, लाजवाब और मुनफरिद औसाफ इस परिंदे में मौजूद हैं, यानी उसमें बहुत सी खूबियाँ पाई जाती हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल इसी तरह की सिफ़ात यानी खूबियाँ अपने नौजवानों में देखने के ख्वाह हैं यानी ख्वाहिशमंद हैं। वो नौजवानों को बेकार और नाकाम नहीं देखना चाहते। वो अपनी कौम के नौजवानों को मुतहरिक सोच, मुतहरिक कहते हैं हरकत में होना, मुस्बत फ़िक्र और बुलंद किरदार के हामिल होने के साथ साथ शाहीन की तरह खुददार और गैरतमंद देखने की ख्वाहिश रखते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शायरी में शाहीन की अलामत किन वजूहात की बिना पर इख्तियार की? शाहीन में ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं जिनकी वजह से इकबाल नौजवानों को शाहीन की सिफ़ात का हामिल दिखना चाहते हैं? इस हवाले से इकबाल अपने एक ख़त में लिखते हैं, शाहीन की तशबीह महज शायराना तशबीह नहीं, इस जानवर में इस्लामी फ़क्र की तमाम खसूसियात पाई जाती हैं। नंबर 1, खुददार और गैरतमंद है, किसी और के हाथ का मारा हुआ शिकार नहीं खाता। नंबर 2, बेताल्लुक़ है, आशियाना नहीं बनाता यानी कोई घर नहीं बनाता। बुलंद परवाज़ है। नंबर 4, खलवत पसंद है यानी तन्हाई पसंद है। नंबर 5, तेज़ निगाह है यानी दूर से भी अपना शिकार देख लेता है। आइए अब हम शाहीन की इन सिफ़ात का एक एक करके जायज़ा लेते हैं कि इन खसूसियात में क्या रुमूज़ पिन्हा हैं यानी क्या क्या खूबियाँ पोशीदा हैं। पहली सिफ्त, गैरत और खुददारी। इस हवाले से इकबाल ने शाहीन को खुददार और गैरतमंद करार दिया है कि वो किसी और जानवर का मारा हुआ शिकार नहीं खाता। कोई भी कौम तभी जिंदा कौम कहलाने की मुस्तहिक हो सकती है जब वो खुददार और गैरतमंद हो। वो दूसरों के सहारे तलाश करने और इनके इंतज़ार में ना रहे, बल्कि वो अपने ज़ोरे बाजू से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाए और दुनिया में मुल्क व मिल्लत का नाम सर बुलंद करे, यानी अपनी मेहनत से अपनी सलाहियतों को उजागर करे, अपने आप को मनवाए और मुल्क और मिल्लत का नाम रोशन करे। वक्त के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चले, अपनी गैरत और खुददारी पर आंच ना आने दे। जब हम दूसरों से इमदाद के तालिब होते हैं तो हम अपनी इज़्ज़त और गैरत दांव पर लगा देते हैं, यानी जब आप दूसरों से मदद के उम्मीदवार होते हैं, उनके आगे हाथ फैलाते हैं, तो आप अपनी इज़्ज़त और गैरत दांव पर लगा देते हैं। इकबाल अपनी कौम और कौम के नौजवानों को सर बुलंद और खुददार बनाना चाहते हैं। वो दूसरों के आगे हाथ फैलाने को बुरा समझते हैं। वो अमीरी के बजाय गरीबी में नाम पैदा करने को तरजीह देते हैं। इसलिए वो अपने बेटे जावेद इकबाल को मुखातिब करके कहते हैं, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। दियार कहते हैं शहर को, यानी इश्क की इस सरजमीन पर अपना मकाम बना, और यहाँ पर इश्क से मुराद है सच्चा दीनी जज्बा, अल्लाह ताला से, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और दीन इस्लाम से बेपनाह मोहब्बत। और जब ये मोहब्बत दिल में पैदा हो जाएगी तो हर लम्हा तुम्हारी अपनी शान बुलंद से बुलंद होती चली जाएगी, तुम्हारे अपने दर्जात बुलंद हो जाएंगे, यानी तुम्हें नए सुबह शाम मिलते चले जाएंगे।
میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یہاں پر اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا زندگی گزارنے کا طریقہ امیروں والا شہنشاہوں والا نہیں ہے بلکہ درویشانہ ہے۔ تو بھی اسی طریقے کو اپنا، اپنی خودداری کو ہمیشہ قائم رکھنا، کسی قیمت میں نہ بیچنا۔ اسی غریبی میں تو عالمگیر شہرت حاصل کرے گا، کیونکہ اصل دولت خودی اور خودداری ہے۔ دوسری صفت ہے فقر و درویشی۔ فقر فقیر کی جمع ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شاہین کی دوسری صفت کے ذیل میں اس پرندے کو بے تعلق اور درویش صفت قرار دیا ہے، کیونکہ شاہین اپنے رہنے کے لیے کوئی گھر، گھونسلہ یا آشیانہ نہیں بناتا۔ اسباب پر تکیہ کرنا فقر و درویشی کے شایان شان نہیں سمجھا جاتا۔ اسباب پر تکیہ کرنا یعنی چیزوں پر انحصار کرنا۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ ویسے تو شاہین پرندوں کا بادشاہ ہے، لیکن اس میں درویشوں والی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ وہ رہنے کے لیے کوئی گھر، گھونسلہ یا آشیانہ نہیں بناتا۔ شاہین کی اس صفت کے حوالے سے اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، اس کی لذتیں اور آسائشیں سب عارضی ہیں۔ گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ و بیاباں میں، کہ شاہین کے لیے ذلت ہے کارِ آشیاں بندی۔ اس شعر میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ شاہین میں درویشانہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، اس لیے گھونسلہ بنانے کا کام اس کے لیے ذلت کا باعث ہے۔ وہ بہت آسانی سے پہاڑوں، جنگلات اور ریگستانوں میں زندگی بسر کر لیتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنے اندر شان درویشی پیدا کر لیتا ہے، وہ دنیا کے تعلقات اور تکلفات سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ہمیں شاہین کی طرح قناعت پسندی اختیار کرتے ہوئے، قناعت پسندی یعنی جو مل جائے اس پر راضی رہنا، دنیاوی شان و شوکت، مقام و مراتب مرتبے کی جمع اور بادشاہت سے بے نیاز ہونا چاہیے۔ ہمیں فانی اسباب و اختیارات سے لا تعلق ہو کر اس مقصد پر اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، اس کی تمام بنی ہوئی چیزیں، تمام اختیارات جو ہیں وہ عارضی ہیں۔ وہ مقصد بلا شبہ رضائے الہی کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا، اس کی ذات پر کامل توکل کرنا اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی بسر کرنا ہی ہمیں کامیابی اور فلاح سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ نشے من کہتے ہیں پرندوں کے رہنے کی جگہ، قصر سلطانی بادشاہوں کا محل۔ اس شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی مت گزارو۔ جس طرح پرندے آرام دہ گھونسلے بناتے ہیں، شاہین اپنا گھونسلہ نہیں بناتا۔ تم شاہین کی طرح ہو جس کا حوصلہ اور عزم اتنا اونچا ہے، اتنا بلند ہے کہ وہ پہاڑوں پر اور اونچائیوں پر بسیرا کرتا ہے۔ تیسری صفت بلند پروازی۔ شاہین کی تیسری صفت اس کا بلند پرواز ہونا ہے۔ بلند پروازی جہاں سر بلندی اور ترقی کی آئینہ دار ہوتی ہے، وہیں اس سے طاقت، قوت عمل اور تحرک کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ تحرک کہتے ہیں حرکت میں ہونا۔ شاہین چونکہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر بلند پروازی کے ساتھ ساتھ جھپٹنے، لپٹنے اور لپٹ کر جھپٹنے کو لہو گرم کرنے کا بہانہ خیال کرتا ہے، یعنی بار بار شکار کرنے کی کوشش کرنے کو، یعنی مایوس ہوئے بغیر مسلسل کوشش اور جستجو سے کام لیتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں میں ایسے ہی طرز زندگی کے متمنی ہیں یعنی خواہش مند ہیں۔ جھپٹنا، لپٹنا، لپٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جھپٹنا، لپٹنا یہ صرف شکار کی خاطر نہیں ہے، یہ تو اپنے لہو کو گرم رکھنے کا ایک بہانہ ہے کہ جسم میں خون اگر گرم نہ ہو اور اس میں روانی نہ ہو تو ہر جاندار شے ناکارہ ہو جاتی ہے۔ سستی اور کاہلی سے دور رہنے کے لیے ہر وقت عمل میں رہنا ضروری ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تن آسانی اور آرام طلبی کو پسند نہیں کرتے، وہ حرکت و عمل کو اہمیت دیتے ہیں۔ ان کی شاعری ہمیں محنت، کوشش اور مسلسل جستجو کا پیغام دیتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں کو آگے ہی آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی قوم کے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں،
ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ یعنی اس شعر میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہمت اور خودی کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ مایوسی اور ناامیدی چھوڑ دو، دوبارہ کوشش کرو، جد و جہد کرو، اپنا کھویا ہوا وقار، اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ بحال کرو۔ یہ دنیا بہت بڑی ہے، اگر ان آزمائشوں سے نکلنا ہے اور کامیاب ہونا ہے تو نئے جوش اور ولولے کے ساتھ دوبارہ اٹھ کھڑا ہونا ہوگا۔ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ یہاں پر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ تمہیں شاہین کے جیسا ہونا چاہیے، جو مسلسل بلندیوں پر پرواز کرتا رہتا ہے، تھک کر بیٹھ نہیں جاتا۔ اسی طرح تمہیں بھی مسلسل جد و جہد کرنی چاہیے۔ تم ہمت کو جمع رکھو، تمہارے سامنے نئی نئی راہیں کھلیں گی۔ چوتھی صفت ہے خلوت پسندی یعنی تنہائی پسندی۔ یہ شاہین کی چوتھی صفت ہے۔ شاہین خلوت پسند پرندہ ہے۔ وہ دوسرے پرندوں مثلاً کبوتر، چکور اور زاغ وغیرہ کی محبت سے دور رہتا ہے۔ محبت کا اثر ہونا یقینی ہوتا ہے، یعنی جس کی صحبت میں، جس کی محبت میں آپ بہت عرصہ رہتے ہیں، اس کا آپ پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اس لیے وہ خود کو ان پرندوں کی طرح کم پرواز، مشقت سے خوف زدہ اور کمزور نہیں بنانا چاہتا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان برے لوگوں، برے دوستوں اور کاموں سے دور رہے۔ وہ خلوت پسندی اختیار کرے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر سے بہتر انداز میں استعمال کر سکے۔ دوسروں کی غلط صحبت اسے تن آسانی، آرام طلبی اور نکما نہ بنا دے۔ خلوت پسندی کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان تنہائی میں زندگی اور اس سے منسلک دنیا کے تمام معاملات پر بہتر انداز میں سوچ سکتا ہے۔ غور و فکر کے لیے بھی خلوت پسندی کا ہونا نہایت اہم ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شاہین کو دوسرے پرندوں سے ممتاز کر کے پیش کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور۔ شاہین اور کرگس، کرگس کہتے ہیں گدھ کو، دونوں ایک ہی آسمان میں، ایک ہی اونچائی میں اڑتے ہیں، لیکن دونوں کا طرز زندگی بالکل مختلف ہے۔ کرگس یعنی کہ گدھ اپنی بھوک مردار کھا کر مٹاتا ہے، جبکہ شاہین مردار کھانے کے بجائے موت کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ زندہ شکار کر کے اور خود اپنا شکار کیا ہوا کھاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ اسی طرح شاہین تنہائی میں اپنا مسکن بناتا ہے، یعنی وہ تنہا رہنا پسند کرتا ہے، جبکہ کرگس ہمیشہ اپنی جھنڈ کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں بھی دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کثیر تعداد میں وہ لوگ ہیں جو اپنی خودداری اور عزت نفس کا سودا چند ٹکڑوں کے عوض کر دیتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس بہت قلیل تعداد میں ہمیں شاہین کے طرز پر زندگی گزارنے والے لوگ نظر آتے ہیں، جو کہ اپنی خودداری، درویش صفتی اور غیرت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی باوقار طریقے سے گزارتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی طرز زندگی شاہین کی طرح گزارنی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دوسرے پرندوں سے شاہین کی دوری اور الگ تھلگ رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خیال میں کمزور پرندوں سے شاہین کا رہن سہن اور احوال پوشیدہ رہنے میں ہی بہتری ہے۔ بہتر ہے کہ بیچارے معمولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں باز کے احوال و مقامات۔ معمولہ کہتے ہیں چڑیا جیسے ایک چھوٹے سے پرندے کو۔ اقبال فرماتے ہیں کہ محکوم یعنی غلام ذہنیت رکھنے والے ان معمولوں کی نظر سے باز یعنی آزاد قوم کے احوال و مقامات پوشیدہ ہی رہیں تو بہتر ہے، کیونکہ محکوم قوم کے افراد حکمران قوم کے جذبات و تصورات کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو مناسب یہی ہے کہ غلام ذہنیتوں کو آزاد زندگی کی خوشگواریوں سے روشناس نہ کرایا جائے۔ پانچویں صفت ہے دور بینی اور تیز نگاہی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق شاہین میں پانچویں بڑی صفت تیز نگاہی ہے۔ شاہین میں یہ خوبی ہے کہ وہ کئی میل کی بلندی سے اپنے شکار کو دیکھ لیتا ہے۔ وہ اپنی بلند پروازی اور دور بینی کی صلاحیتوں سے ایسے مقامات کو بھی دیکھ لیتا ہے جہاں تک باقی پرندوں کو رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں کو بھی ایسا ہی تیز نگاہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان میں عقابی روح پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ ذلت کی زندگی ترک کر دیں اور اپنی صلاحیتوں کو نہ صرف پہچانیں بلکہ ان میں خاطر خواہ اضافہ بھی کریں،
اور یوں وہ آسمانوں میں چھپی ہوئی منزلوں کو بھی پا سکتے ہیں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ عقاب کہتے ہیں ایک طاقتور اور بلندیوں میں اڑنے والے پرندے کو۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب نوجوانوں میں عقاب جیسی روح انگڑائی لینے لگتی ہے، جب ان کے حوصلے اور ولولے بھی جواں ہوتے ہیں، تو انہیں اپنی منزل آسمان کی بلندیوں پر نظر آنے لگتی ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمت اور حوصلے کے بغیر منزل تک رسائی ممکن نہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو نوجوانوں سے بہت امیدیں وابستہ تھیں۔ کسی بھی قوم کی قسمت بدلنے میں سب سے مضبوط اور توانا کردار نوجوانوں کا ہوتا ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ میرے نوجوان اپنے شوق، تجسس اور جستجو سے نت نئی منزلوں کا تعین کریں اور جہد مسلسل سے ان تک رسائی کو آسان بنائیں۔ اس سب کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں میں وہ تمام صفات دیکھنے کی تمنا رکھتے تھے جو شاہین میں پائی جاتی ہیں۔ ان کی اس تمنا کا واضح اظہار ان کے ان اشعار کی صورت میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ نوجوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ نوجوانوں کو میری آہ سحر دے، یعنی رات کے پچھلے پہر کوئی اٹھ کر رکوع اور سجود کرتا ہے تو یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے، اور دعا کے دوران آہوزاری کرنا یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ اقبال ہمیشہ مسلمانوں کو ایک عظیم قوم دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ جو مسلمان جتنا باعمل ہوگا اتنا عظیم اور بلند ہوگا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ نوجوانوں کو یہ چیز عطا ہو جائے کہ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر رکوع اور سجود کریں تاکہ وہ بلند مقام حاصل کر سکیں۔ پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، یعنی یہ نوجوان نسل فطرت میں تو شاہین ہیں لیکن اپنے بے عملی کی وجہ سے کمزور ہیں، انہیں طاقت پرواز عطا کر۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ یہاں اقبال رحمۃ اللہ علیہ دعا کر رہے ہیں کہ جو نور بصیرت مجھے نصیب ہوا ہے اس قوم کو بھی نصیب ہو جائے۔ نور بصیرت یعنی وہ شعور جس سے وہ کائنات کی پوشیدہ چیزوں سے آشنا ہو گئے، یعنی زندگی کی حقیقت کو پہچانا، مقصد حیات کو سمجھا اور درست سمت کا تعین کر کے چلے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ قوم بھی باعمل ہو کر بلند مقام حاصل کرے۔ ہمیں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعری پیغام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی صلاحیتوں کے صحیح استعمال سے دین و دنیا کی کامیابی سمیٹ سکیں۔ ہم نے سیکھا اقبال رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں میں شاہین کی سی خصوصیات دیکھنے کے خواہاں تھے۔ وہ چاہتے تھے ہمارے نوجوان خودداری، درویشی، سربلندی، خلوت پسندی اور تیز نگاہی جیسی صفات اپنائیں اور ملک و ملت کے لیے سرمایہ افتخار بنیں۔ ٹھہریں اور بتائیں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی محبوب علامت کون سی ہے؟ جواب ہے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی محبوب علامت شاہین ہے۔ سوال نمبر 2، شاہین میں اسلامی فکر کی کون سی خصوصیات ہیں؟ جواب ہے خوددار، غیرت مند، بلند پرواز اور فکر و درویشی شاہین میں اسلامی فکر کی یہ خصوصیات ہیں۔ سوال نمبر 3، شاہین کس جانور کا مارا ہوا شکار کھاتا ہے؟ جواب ہے شاہین کسی جانور کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا۔ سوال نمبر 4، اقبال نے شاہین کو درویش صفت کیوں قرار دیا ہے؟ جواب ہے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شاہین کو درویش صفت اس لیے قرار دیا ہے کیونکہ شاہین رہنے کے لیے کوئی گھر، گھونسلہ یا آشیانہ نہیں بناتا۔ سوال نمبر 5، آشیاں تک بنانے کی فکر نہ کرنا کس کا طریقہ ہے؟ جواب ہے آشیاں تک بنانے کی فکر نہ کرنا شاہین کا طریقہ ہے۔ سوال نمبر 6، اقبال کی شاعری ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ جواب ہے اقبال کی شاعری ہمیں مسلسل محنت، بلند مقاصد اور ترقی کا پیغام دیتی ہے۔